बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं हज करता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं ज़िक्र व अज़कार करता हूँ, मैं अहले बैत को चाहने वाला भी हूँ और अहले बैत को मानता भी हूँ। तो क्या मैं उस ग्रोह में शामिल हूँ जो जन्नत में चला जाएगा? जब इंजीनियर साहब से ये सवाल पूछा गया तो इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया इंजीनियर साहब से ये सब बातें पूछ के। तो इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया कि तुम इस ग्रोह में रहकर जन्नत में जाओगे या नहीं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरे का पूरा देख लें, क्योंकि वीडियो को छोड़ के जब आप चले जाएंगे तो आप लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि स्किप किए बिना वीडियोस को पूरे का पूरा देख लें, ताकि जो कुछ भी वीडियो का निचोड़ है आप लोगों की माइंड में आ जाए, आप लोगों की समझ में फिट बैठ जाए। तो चलिए आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज की इस लंबी बहस में क्या कह रहे हैं। आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं और वीडियो का आगाज करते हैं कि जेएम एकेडमी के दरवाजे तो क़यामत तक खुले में और क़यामत तक टाइम आपने दिया है, क्यों ना एक हक का परचम आप बुलंद करें। आप इनको अदालत में क्यों नहीं चैलेंज करते? ये सिलसिला ख़त्म हो। वो आते हैं, कभी आपने मिलते हैं, कभी आप नहीं। अब मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वो आते हैं कि जो यहाँ से जाने के बाद उनके सिवा सारे उनके फिरकों के उलमा ने कहा कि तू कहाँ पहुंच गया था, तू तो हमारा नुमाइंदा ही नहीं है। पहली बात ये कि मैंने कभी भी इन लोगों को बुलाया नहीं। ये लोग कहते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, ठीक है, कि अगर सच्चे हो तो टेबल पे बैठो, तो मैं तो तैयार हूँ। अगर मैं सुनियों की बात करूं तो आपने कहा हसीनुद्दीन शाह साहब मुनीबर रहमान साहब से बड़े इल्म में है, तो वो तो उनसे इजाजत लेकर आए थे। खत्म हो गया, उनकी इजाजत तो है ही नहीं। अच्छा चले, मैं बिल्कुल इधर रुक जाए ना। हसीनुद्दीन शाह साहब के मदरसे को जामिया राफजिया कहते हैं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ और अहले बैत का भी एहतराम करता हूँ, उनको भी मानता हूँ, सहाबा को भी मानता हूँ, ज़कात रोज़ा हर चीज़ करता हूँ। क्या मैं उस ग्रोह में शामिल हूँ जो जन्नत में जाएगा? गोरा कभी भी या अली मदद नहीं कहेगा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं कहेगा। आपको बता दूं, मैं मिर्जा जूनियर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मिर्जा सीनियर हूँ, मैं आला हजरत सीनियर हूँ, मैं हकीमुल उम्मत सीनियर हूँ। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कादियानी दज्जाल पार्टी, ये सब की सब पार्टियां, इनको मैंने कर दिया अल्लाह के फजल से नंगा। इनको चाहिए, अच्छा ये मैं आपकी वीडियो की वसातत से इनको चैलेंज करता हूँ, ये हमें लिख के फतवा दें कि जो अंगूठे नहीं चूमता वो बड़ा आशिक़े रसूल है, क्योंकि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, और जो अंगूठे चूमता है वो छोटा आशिक़े रसूल है। इसकी तो लोगों को बुरा नहीं कह सकते हम लोग। नहीं, वो वही लोग हैं ना जो हमसे आगे पूछ रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अगर मुझे गिला करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपका फिरका खा रहा है इसकी आराम की कमाई, मैं तो नहीं खा रहा। क्या वहाबियों ने कश्फ मजूब प्रिंट की है? ठीक है, जो आम कुतुब आप तक पहुंची वो कौन लेकर आया पाको हिंद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी फॉर तमाशे के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब। आज मैं मौजूद हूं शहर जेलम में और मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। अच्छा नाम, बड़ा नाम, दीन के हवाले से काम कर रहे हैं। और आज की पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, हमें भी टाइम मिला बड़ी मुश्किल से, अपनी मसरूफियत में से उन्होंने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेहराब भाई, आपको जेएम एकेडमी में वेलकम है, और आप खुलकर जो क्वेश्चंस हमसे मुतल्लिक बाकी पूरी दुनिया से पूछते हैं, खा उलमा से पूछें, खा हमारे स्टूडेंट से पूछें, तो अल्लाह का शुक्र है मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए हमने आपको ज़हमत दी कि आप आ जाएं और अपने क्वेश्चंस डायरेक्टली आगे मुझसे पूछें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा बड़े अच्छे माहौल में, जो कुछ मेरे पास इतना इल्म तो नहीं है, लेकिन जो चंद सवाल है मैं आपके आगे रख देता हूँ। मोहम्मद अली मिर्ज़ा हक पर है, हक बात करता है? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान और सुन्नत हक पर है और हम कुरान और सुन्नत बयान करते हैं। ठीक है, दीन की बका के लिए काम कर रहे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी बनती है। कभी हनीफ कुरैशी साहब आपको चैलेंज करते हैं, कभी आप उनको चैलेंज करते हैं, कभी मुनीबर रहमान साहब का डिस्कस होते हैं, कभी जलाली साहब डिस्कस होते हैं, कभी दीगर उलमा मकतब फ़िक्र से लोग डिस्कस करते हैं, चैलेंज होते रहते हैं, कभी आपकी तरफ से, कभी लोग। लेकिन अवाम को एक लॉलीपॉप पिछले 50 साल से दिया हुआ उलमा ने। मैं ये चाहता हूँ कि जेएम एकेडमी के दरवाजे तो क़यामत तक खुले में और क़यामत तक टाइम आपने दिया है, क्यों ना एक हक का परचम आप बुलंद करें और तमाम उलमा को, जिनको आपको लगता है कि ये दीन के अंदर या मज़हब में तब्दीलियाँ करते हैं, अपने अपने वाक़यात मन गढ़ चीज़ें बनाते हैं, आप इनको अदालत में क्यों नहीं चैलेंज करते? ये सिलसिला ख़त्म हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो।
عدالت کون سی ہے جس کے سامنے ان کو لے کے جائیں؟ اس طرح کی تو کوئی عدالت نہیں ہے. بن سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو ایفرٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ججز ہیں نا ان کے پاس تو قرآن و سنت کا نالج ہی نہیں ہے. ان کے سامنے کیسے بات رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی تو ہوگا علی بھائی, ایسا تو نہیں ہو سکتا. نہیں, کوئی بھی نہیں ایسا. اس طرح کی کوئی عدالت موجود ہی نہیں ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے جس طریقے سے یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحافیوں سے سبق سیکھیں کہ صحافی جب کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں تو اس کو ریبٹل کرنے والے صحافی اس کے جواب میں ایک ویلاگ بناتے ہیں اور پبلک خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کہاں تک بات درست کر رہا ہے اور یہ کہاں تک درست کر رہا ہے. ٹھیک. تو ہم نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو عوام کی عدالت میں رکھا ہے. ہمارے اس پلیٹ فارم کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں, ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں, صحیح, سوائے قادیانیوں کے. نمبر 2, یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے, صرف ہمیں دیں. ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی چندہ نہ دے, انہی کو چندہ دیں. نمبر 3, ہم نے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, ہم کہتے ہیں مسجد الگ نہیں بنائیں گے, انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے. ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس حوالے سے کہ ہم انہیں کوئی کافر سمجھتے ہیں. یہ ساری کی ساری مصیبت انہیں ہمارے ساتھ ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں نے میرا نام لے کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش نہیں کی, اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی عالم دین کو مخاطب کر کے ٹھیک, یا ان کی پکچر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کروائی تھی. 2015 میں جب ایک ایک کر کے علماء کی ویڈیوز میرے بارے میں آئیں, کوئی مجھے قادیانی کہنا شروع ہو گیا, کوئی کہنا شروع ہو گیا یہ ایران کا ایجنٹ ہے, کوئی کہنے لگا کہ سعودیہ اس پہ پیسہ لگا رہا ہے. اس وقت میں نے ریبٹل کرنا شروع کیا, اور اس ریبٹل میں نے علمی چیلنج سامنے رکھا کہ بھئی میرا یہ موقف ہے, آپ کے اندر اگر کوئی تڑ ہے, کوئی طاقت ہے علمی, تو اس کا جواب علمی طور پر دیں. چیلنج مناظرے کا میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیا, اور نہ ہم اس طرح کے مناظروں کے حق میں ہیں. علی بھائی بات وہی آ گئی نا, پھر چیلنج ہو گیا, آپ بات کا جواب دیں, آپ ان کو جواب دیں. میں چاہتا ہوں ایک ٹیبل پر آگے کب بات ہوگی, ٹیبل پہ بات ہو جائے گی نا, بڑے آسان طریقہ ہے نا. وہ آتے ہیں, کبھی آپ نے ملتے ہیں, کبھی آپ نے, اب میں اس طرف بالکل نہیں جاؤں گا. وہ آتے ہیں کہ جو یہاں سے جانے کے بعد ان کے سوا سارے ان کے فرقوں کے علماء نے کہا کہ تو کہاں پہنچ گیا تھا, تو ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری مقدمہ تو واضح ہو گیا نا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ حنیف قریشی صاحب کو پنڈی کی 2-4 مساجد کے علاوہ پورے پاکستان میں, پورے انڈیا میں کوئی بھی بندہ بریلویوں کا نمائندہ مانتا ہی نہیں ہے. چلے آپ جب وہ نمائندہ ہی نہیں ہے نا, علی بھائی ان کی تو بولتی بند کرواتے ہیں. اگلی کو نہیں, ان کی کیوں کریں. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں اس کی کروں گا ایک بندے کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ کے اوپر کم از کم 5 لاکھ علماء بیعت ہیں. صحیح. تو وہ کیا میرے جو ہیں وہ سگے نہیں ہیں, وہ بھی سگے ہی ہیں. سارے ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس حوالے سے. تو 5 لاکھ لوگوں کی ذرا آپ کیلکولیشن کریں, تو میرے پاس تو عمر نو بھی ہو تو یہ ختم نہیں ہوں گے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہم نے بتایا نا. پہلی بات یہ کہ میں نے کبھی بھی ان لوگوں کو بلایا نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر سچے ہو تو ٹیبل پہ بیٹھو, تو میں تو تیار ہوں. میں نے کہا اس کا طریقہ یہ کہ جو تم نے بڑا اپنا لانچ کیا ہوا ہے نا, ایک مفتی منیب الرحمان صاحب سب سے بڑے ہیں بریلویوں کے, صحیح, وہ خود بیٹھ جائیں, میں قدموں میں بیٹھوں گا, ان کا آنے جانے کا خرچہ دوں گا, ایئر ٹکٹ کا, اسلام آباد سے گاڑی ان کو لے کے آئے گی, یہاں بیٹھے, میں سامنے بیٹھوں گا. اگر انہیں کوئی اعتراض ہے میرے پہ, میں تو نہیں کہہ رہا کہ بھی میں نے لازمی بیٹھنا ہے, ان کو اگر خواہش ہے بیٹھنے کی, تو اگر وہ خود نہیں بیٹھ سکتے تو وہ کسی بھی اپنے فرقے کے نمائندہ عالم کو ویڈیو میں نومینیٹ کر دیں کہ یہ میرا نمائندہ ہے, اس کی جیت میری جیت, ٹھیک ہے, اس کی ہار میری ہار ہے, اور یہ میری طرف سے نمائندہ ہے. کوئی ایک بندہ لانچ کر دیں. یہی جو ہے ہم نے ریکویسٹ کی تھی تقی عثمانی صاحب سے, اور یہ میری خواہش نہیں ہے. جب دیوبندی علماء نے کہا نا ہمارے سامنے بیٹھ, کیونکہ یہ صرف بریلویوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, مفتی عبد الواحد قریشی صاحب بھی کہتے ہیں جس دن یہ بیٹھا یہ اس کا علم کی دنیا کا آخری دن ہوگا, اور جس رات کو بیٹھا وہ علم کی دنیا کی آخری رات ہوگی. تو بڑا آسان طریقہ ہے, میں تو تیار ہوں بیٹھنے کے لیے آپ کی خواہش کے اوپر, لیکن نمائندہ کے ساتھ جسے لوگ ایکسیپٹ کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں نمائندہ علماء موجود ہیں. بریلویوں کے مفتی منیب صاحب, دیوبند کے مفتی تقی عثمانی صاحب, اہل حدیث کے ساجد میر صاحب, اور اہل تشیع کے ساجد نقوی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی بازی ہو, یہ چاروں فرقوں کے چاروں بڑے ہیں. یہ اگر خود بیٹھنا چاہیں وہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اگر میں سنیوں کی بات کروں تو آپ نے کہا حسین الدین شاہ صاحب منیب الرحمان صاحب سے بڑے علم میں ہے, تو وہ تو ان سے اجازت لے کر آئے تھے, ختم ہو گیا. آئے تو تھے وہ اجازت لے کر, بھائی ان کی اجازت تو ہے ہی نہیں. اچھا چلیں میں بالکل ہٹ ادھر رک جائے نا. یہ دھوکہ کوئی بھی بریلوی عالم, صحیح, دیوبند کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو دے سکتا ہے. میں تو بریلویوں کی دائی ہوں, مجھے تو سب کچھ پتا ہے.
बरेलवियत की आप समझ लें एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर बरेलवियत जो है ना, मैं उसको भी जानता हूं। मुझसे ज्यादा कौन बरेलवियत जानता है? हसीनुद्दीन शाह साहब के मदरसे को जामिया राफजिया कहते हैं, उनके मदरसे के अलावा सारे के सारे फिरके के उलमा, और वो हनीफ कुरैशी साहब को कहते हैं तुमने पनाह दी हुई है, तुम इसमें कल्प्रेट हो। जाएं उनकी जरा वीडियोस देखें जलाली साहब के स्टूडेंट्स की, उन्होंने कहा जामिया राफजिया। तो वो जो हसीनुद्दीन शाह साहब हैं वो तो बरेलवियों की नजर में सबसे बड़े मरदूद हैं। वो कहते हैं हनीफ कुरैशी से बड़ा मरदूद ये है क्योंकि इसने पनाह दी हुई है। लिहाजा हसीनुद्दीन शाह साहब का स्टेटस वही है जो सदर पाकिस्तान का होता है। वो लाख कहता रहे मैं सदर पाकिस्तान हूं, फौज मेरे अंडर है, प्राइम मिनिस्टर मेरे अंडर है, लेकिन प्रैक्टिकली ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के पास होती है। वो बस एक आखिरी यादगार के तौर पे है, और अब तो उन्होंने वो पर्दा भी खत्म कर दिया है, उनकी सफेद दाढ़ी का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने कहा जामिया राफजिया, वो कहते हैं ये शियों का एजेंट है हसीनुद्दीन शाह। तो हसीनुद्दीन साहब कागजों में जरूर सरप्रस्त है, लेकिन मुफ्ती मुनीब साहब कभी उनको नहीं नॉमिनेट करेंगे कि मैं इनको सरप्रस्त मानता हूं। एक उनकी पुरानी वीडियो है, ये उस वक्त की वीडियो है जब इनकी नई नई सुलह हुई थी, लेकिन उसके बाद मुफ्ती मुनीब साहब ने अपनी वोट जो है वो जलाली पार्टी के हक में डाल दी है, क्योंकि पिछले दिनों भी वो जलाली साहब का पता करने गए थे। सही। हाँ, वो उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, मतलब आपकी तरफ और से मैं आपके कैमरे में ये भी बता दूं, बरेलवियत वो है जो जलाली साहब बयान कर रहे हैं। बरेलवियत क्या है? सुन्नियत नहीं है? नहीं, सुन्नियत तो बात की चीज है ना जी, इस वक्त तो बरेलियत की बात हो रही है। चलें ठीक। सुन्नियत इसलिए कि सुन्नियत के फिर ठेकेदार देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, और सबसे बड़े हम हैं। हम तो इनको भी सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ कागजी कार्रवाई में सुन्नी मानते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अहले सुन्नत की किताबें सिर्फ सजाते नहीं है, इनको फॉलो भी करते हैं। गुड। अब रहा इनका मसला, तो ये बरेलवियत ही है। उसकी वजह यह है कि देवबंदी कहते हैं असल सुन्नी हनफी हम है, अहले हदीस कहते हैं असल सुन्नी हम है, और बरेलवी कहते हैं असल सुन्नी हम है। तो बरेलवियत इस वक्त एक फिरका है जिसके इमाम अहमद बरेलवी साहब है, जो देवबंदियों के नजदीक शैतानी लश्कर है। उन्होंने रिटर्न में दिया हुआ है अल मुहन्नद अल मुफन्नद में। सही। और देवबंदीयत वो है जो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में लिखी हुई है, और वो अहमद बरेलवी के नजदीक ये लोग वाजिबुल कत्ल हैं और मुर्तद है। अब बरेलवियत वो है जो जलाली साहब बयान कर रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो स्टांस लिए हुए हैं अपने मामलात में, वो बरेलवियत का स्टांस नहीं है। बरेलवियत का वही स्टांस है जो अशरफ जलाली साहब बयान कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं। चलें फिरकों की तरफ ही आ जाते हैं। मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोज़ा रखता हूँ, और अहले बैत का भी एहतराम करता हूँ, उनको भी मानता हूँ, सहाबा को भी मानता हूँ, ज़कात रोज़ा हर चीज़ करता हूँ। क्या मैं उस ग्रोह में शामिल हूँ जो जन्नत में जाएगा? जी शामिल है। उसका नाम क्या होगा? बशर्ते आप अपने अकायद और नजरियात को कुरान और सुन्नत से अखज़ करें। हदीस को भी मानता हूँ, कुरान को भी मानता हूँ, उन्हीं को पढ़ता हूँ। कुरान को मानना, हदीस को मानना काफी नहीं है। कुरान की मानना, हदीस की मानना काफी है। वो भी कर लिया। आप कादियानियों के पास चले जाएं, उनसे जाके पूछें आखिरी पैगंबर कौन है, तो आपको तो ये कहानी कराएगी है कि वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को आखिरी पैगंबर मानते हैं। नहीं, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। फिर वो उम्मती नबी की एक इस्तिलाह लेके आते हैं, लेकिन आखिरी नबी वो भी क्लेम करते हैं। उन्हें पूछें कि आपके 4 खुलफा कौन से हैं, वो कहेंगे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। उनसे पूछें आपका कुरान कौन सा, वो कहेंगे यही कुरान है। तो ये मान तो सारे रहे हैं, असल मसला ये है कि कुरान की कौन मान रहा है। हाँ, जिस दिन आप कुरान की मानेंगे, हदीस की मानेंगे, तो इंशाल्लाह जन्नती हैं। मतलब मैं उस फिरके में हूँ? नहीं, फिरके नहीं, फिरका तो कोई एक फिरका तो है ना। हाँ ना, फिरके तो सारे जन्मी हैं। कोई एक ग्रोह तो है ना। हाँ, एक ग्रोह। हाँ, ग्रोह मैं उस ग्रोह में हूँ शामिल। जी, आप उस ग्रोह में तब हैं अगर आप कुरान और सुन्नत को फॉलो करते हैं। कुरान और सुन्नत को मानना काफी आम आदमी को कैसे पता लगेगा? जी पता चल जाएगा, पहले सफे से उसे पता चल जाएगा। नहीं समझ आती ना आजकल। समझ आ जाए, क्यों नहीं आएगी? आप किसी गोरे से कहें कि ये सूरह फातिहा है, इसका तर्जुमा जो है ना, इसे पढ़ो और बताओ इसका क्या मतलब है। जब वो पहुंचेगा ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे और दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे। ठीक है। गोरा कभी भी या अली मदद नहीं कहेगा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं कहेगा। वो कहेगा ये कैसे हो सकता है जब कुरान में लिखा हुआ है। तो मैंने तो अल्लाह ही को मदद के लिए पुकारना है, और मदद से मुराद दुआ है। एक वो ज़ाहिर ये सबब है, वो तो कुरान में है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, बुराई में अलग रहो। मैं आपसे कहूं मुझे आप पानी पिला दें, बिल्कुल ठीक है, ये ज़ाहिर ये सबब है। अम्मी से रोटी मांगूं, बिल्कुल, लेकिन अम्मी फौत हुई हुई है, बुजुर्ग बगदाद के अंदर दफन है, कब्र से वो मुझे पानी नहीं पिला सकता। जब यहां बैठ के मैं पुकारूंगा ना, अब ये हो जाएगी दुआ। ये अल्लाह ताला के साथ खास है। और कुरान ने कहा है कि जो कोई अल्लाह के सिवा किसी हस्ती के बारे में अकीदा रखता है कि वो उसकी परेशानी दूर कर सकता है दुआ की शक्ल में,
गोया उसने उसे अपना इलाह मान लिया। अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह, भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, उससे उसकी तकलीफ को दूर करता है और तुम्हें ज़मीन पर अगलों का खलीफा करता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? तो इस एतबार से कुरान का पहला सफ़ा माजरत के साथ उस फिरके को कुरान और सुन्नत के अकायद की रोशनी में तौहीद से फारिग कर देगा कि जो फिरका ये दावा करता है कि हम तादाद में सबसे ज़्यादा हैं और हम असल सुन्नी हैं। असल सुन्नी वो है जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के वो दुआएं मांगेगा जो नबी इस्लाम ने मांगी है, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। कुरान में 40 के करीब अंबिया की दुआएं आई हैं, कोई वास्ते वसीले नहीं है। वसीला तवस्सुल एक डिफरेंट चीज़ है, किसी नेक आदमी से दुआ करवाना। 40 की 40 दुआओं में आपको कोई किसी की धौंस नहीं मिलेगी, डायरेक्ट अल्लाह को आपने पुकारना है। ये है अकीदा। ये अकीदा किसी का है तो वो जन्नती ग्रोह में शामिल है। तो मिर्ज़ा साहब को जो बना हुआ फिरका उसको क्या करेंगे? कौन से मिर्ज़ा साहब का? मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का। अच्छा, क्योंकि आप पिंडी से आए हैं, वहां तो वो लोग एक तरफ मुझे कहते हैं कि जी ये लोगों की बात है, मैं आपके सामने बैठा हूं। एक तरफ मुझे कहते हैं वो तहकीकी आदमी है, दूसरी तरफ मुझे मिर्ज़ा जूनियर कहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं मिर्ज़ा जूनियर बिल्कुल नहीं हूं, मैं मिर्ज़ा सीनियर हूं, मैं आला हजरत सीनियर हूं, मैं हकीमुल उम्मत सीनियर हूं। उसकी वजह यह है कि ये सारे के सारे थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कादियानी दज्जाल पार्टी, ये सब की सब पार्टियां, इनको मैंने कर दिया अल्लाह के फजल से नंगा। अच्छा, अगर मेरा कोई ग्रोह होता तो इस प्लेनेट अर्थ पे मेरी मस्जिद दिखाएं कि जहां पे मैं इमाम हूं, या मेरा कोई स्टूडेंट इमाम हो, मेरी कोई चंदा बुक दिखाएं। मैं तो नमाजें आपके पीछे पढ़ रहा हूं। आने वाले दौर में हो सकता है जी। आप देखें, जो चीज हुई नहीं है, आपके बुजुर्गों ने तो काम डाल दिया, उम्मत का बेड़ा गर्क करके चले गए। उनके बारे में कह रहे हैं इंजीनियर साहब हाथ होला रखें। इंजीनियर साहब ने काम किए ही नहीं है तो उसके बारे में ये कहना ये करेगा, ये इतनी बड़ी बदगुमानी है। ये सब कुछ इनके बड़े मौलाना मौदूदी के साथ करते रहे। मौदूदी साहब को इन्होंने चैन से नहीं रहने दिया। ये कहते थे अनकरीब मौदूदी साहब दावा नबूवत करेंगे। मौदूदी साहब 1979 में फौत हुए हैं। आज 14 जनवरी 2024 है। आप अंदाजा करें, मोर देन 40 ईयर्स उनको फौत हुए हो चुके हैं, लेकिन किसी इनके बुजुर्ग ने अभी तक मौदूदी साहब से माफी नहीं मांगी, ना उनकी औलाद से। देखें, इनके बुजुर्ग तो कहते थे ना ये दावा नबूवत करेगा। अब इनको चाहिए कि अपने बुजुर्गों पे भी लानत भेजें जो उस पे दावा नबूवत का इल्जाम लगाते थे, उस शख्स के ऊपर जिसने कादियानियत के खिलाफ मूवमेंट चलाई। सजाए मौत मौदूदी साहब को जो हुई थी ना, वो कादियानियों के खिलाफ मूवमेंट चलाने के ऊपर हुई थी। वो तो बाद में माफ हो गई, लेकिन उस बंदे ने तो अपनी जान पेश कर दी थी। ये जालिम कहते रहे ये दावा नबूवत करेगा। मेरे बारे में भी बात करते हैं। 15 साल तो मुझे भी हो गए हैं दावत और तबलीग का काम करते हुए। हमारे किसी स्टूडेंट को भी उठाएं, उससे पूछें क्या नमाज सबके पीछे हो जाती है, वो कहेंगे हो जाती है। उनसे पूछें क्या बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया मुसलमान है, वो कहेगा मुसलमान है। उनसे पूछें इंजीनियर साहब की वो मस्जिद, वो कहेंगे नहीं हम तो इन्हीं मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, इंजीनियर साहब ने मस्जिद बनाने से मना किया है, चंदा बुक बनाने से मना किया है। तो हमारा फल हमारी जिंदगी में, आप दुनिया में लाखों स्टूडेंट्स मेरे मौजूद हैं, चेक कर लें। और इनका फल ये चेक कर लें कि जरा बरेलवियों से कहें कि जुर्रत करें फतवा दें कि देवबंदियों के पीछे नमाज दुरुस्त है, और देवबंदियों से कहें जुर्रत करें कि बरेलवियों के पीछे नमाज दुरुस्त है, ये कभी भी नहीं देंगे। सही, ठीक है जी। हदीस ज़ईफ़ और हदीस सही आपको कैसे लेके चलते हैं? आप हदीस सही को तो मानते हैं और हदीस ज़ईफ़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल निगलेक्ट नहीं। हालांकि फजीलत के लिए, अफजलियत के लिए बयान की जा सकती है, हलाल हराम का फैसला नहीं हो सकता ना। जी जी, लेकिन आपके यहाँ तो बिल्कुल मतलब के नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जरा तफसील के साथ बताता हूँ। हमारा मौक़िफ़ वो है जो इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है। राइट। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने लिखा है, क्या सही हदीसें दुनिया से ख़त्म हो गई हैं या कम हो गई हैं कि हमें ज़ईफ़ रवायतों की सहारे की ज़रूरत है कोई चीज़ बयान करने के लिए? इमाम मुस्लिम ने जवाब दिया हुआ है आपकी बात का 1200 साल पहले। उन्होंने कहा है कि क्या सही हदीसें ख़त्म हो गई दुनिया से? क्या 24 कैरेट सोना ख़त्म हो गया कि हम उनको छोड़ के तो ज़ईफ़ रवायतों के पीछे हैं? हम कहते हैं कौन सा दीन का मसला? वैसे तो इमाम मुस्लिम ने लिख दिया, आपने भी सेकंड कर दिया कि हलाल और हराम के लिए हम नहीं ले सकते, कोई शरी हुक्म बयान करने के लिए ज़ईफ़ रवायत नहीं ले सकते, सिर्फ फजीलत के लिए ले सकते हैं। इमाम मुस्लिम तो फजीलत के लिए भी कायल नहीं है। वो कहते हैं फजीलत के लिए भी ना लें। उसकी वजह यह है, वो कहते हैं सही हदीसें मौजूद जो है हम क्यों लें? होता है ये फजीलत तक नहीं रहती बात, उसके बाद अकीदा खड़ते हैं। मसलन ये घड़ी भी हदीस है कि जो अंगूठे चूमेगा ना मेरे नाम के ऊपर, तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैं उसकी शफात करूंगा। ये घड़ी भी हदीस है।
یہ حنفیوں کے بزرگوں نے، ملا علی قاری نے الموضوعات جو لکھی گھڑی ہوئی حدیثیں، اس میں اس کو شامل کیا ہوا ہے، علامہ سخاوی نے. یہ لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، جو انگوٹھے نہیں چومتا اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جی 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر ایک انگوٹھے چوم رہا ہے، ایک نہیں چوم رہا، تو بتاؤ عاشق کون ہے؟ عاشق وہ ہے جو درود شریف پڑھ رہا ہے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں، نبی الاسلام سے انہوں نے روایت کیا ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ترمذی میں موجود ہے اور حاکم میں اس کی پوری سند ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. انہوں نے انگوٹھے چومنے کو ایک تو جعلی روایت تھی، ضعیف سے بھی نیچے گھڑی ہوئی موضوع حدیث، اس کو نہ صرف فضیلت کے طور پہ بیان کیا، الٹا اس کو عقیدے کی بنیاد بنا کے انگوٹھے نہ چومنے والوں کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کوئی گالتے ہیں نا نہیں چوم دے. تو یہ ضعیف تک بات نہیں رہتی ہے، یہ عقیدے اس سے بناتے ہیں. آپ اس وجہ سے پھر اس کو جی ان کو چاہیے. اچھا یہ میں آپ کی ویڈیو کی وساطت سے ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ ہمیں لکھ کے فتویٰ دیں کہ جو انگوٹھے نہیں چومتا وہ بڑا عاشق رسول ہے چونکہ وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، اور جو انگوٹھے چومتا ہے وہ چھوٹا عاشق رسول ہے، یا دونوں برابر کے عاشق رسول ہیں. وہ صحیح حدیث میں عمل کر رہا ہے، یہ جھوٹی حدیث میں عمل کر رہا ہے، لیکن ہے دونوں عاشق ہیں. تو ہم ساتھ ہیں ان کے، لیکن یہ تو عقیدے گھڑتے ہیں اس سے اور الٹا دوسروں کو گستاخ کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اختلاف یہ ہے، یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. پھر آخری بات یہ ہے کہ جب قرآن موجود، بخاری اور مسلم صحیحین موجود، ان صحیحین کے اندر 15,000 سے زیادہ حدیث ہیں، قرآن کی 6,500 کے قریب آیات ہیں، یہ ساری ایک مسلمان نے کور کر لی ہیں کہ وہ ضعیف روایتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. سب کچھ اس کے اندر اس کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اچھا، ایمان ابو طالب اور حضرت ابو طالب کے اوپر شیعہ سنی وہابی جو اختلاف ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں. آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو اس معاملے میں یہ ہے، اہل سنت کے ہاں جو روایتیں ملتی ہیں نا جی، وہ تو ایمان ابی طالب کی قائل نہیں ہے. ٹھیک، بخاری مسلم کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس حوالے سے میرا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ابو طالب کا احسان ہے رسول اللہ کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس کا بھی ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے پوری امت ان کی احسان مند ہے. اس حوالے سے ہمیں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. نہ تو اس حوالے سے یہ غلو کرنا چاہیے کہ جو لوگ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ان کے ایمان کو نہیں مانتے انہیں گستاخ ابی طالب نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کا ایمان ثابت کرنے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز کا سہارا لیتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح آیت ہے، وہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، ان کے اوپر بھی آپ یہ تہمت نہ لگائیں کہ یہ احادیث کے منکر ہیں. ٹھیک ہے. میرا موقف یہ ہے کہ میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. جہاں تک رسول اللہ کے والدین کا تعلق ہے جی، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ اہل فطرت تھے، ان کے اوپر اسلام پیش ہی نہیں کیا گیا. والد محترم تو 6 مہینے پہلے فوت ہو گئے، ایسا ہی ہے. اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اس وقت فوت ہوئی جب نبی الاسلام کی عمر مبارک 6 سال تھی. تو ان تک نبی الاسلام کی مبارک دعوت نہیں پہنچی. حضرت ابو طالب تک پہنچی ہوئی ہے، ان تک نہیں پہنچی ہوئی. صحیح. اچھا، ان تک چونکہ دعوت نہیں پہنچی، وہ اہل فطرت ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں کوئی رسول مبعوث نہ کریں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا. تو نبی الاسلام کے والدین جنتی ہیں اور اہل فطرت میں شامل ہیں. ان کے بارے میں جو بھی زبان درازی کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ رسول اللہ کا دل دکھاتا ہے. اسے اپنے عقیدے کے اوپر دوبارہ سے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اس معاملے میں توبہ کرنی چاہیے. بالکل ہمارا کلیئر کٹ عقیدہ ہے، اور یہ میں نے 10 سال پہلے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 98 کے نام سے، اور مختلف اوقات میں نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا. الحمدللہ. علمی ماشاء اللہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی. مجھے بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد سے بات کی جاتی ہے کہ ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں نہیں ہوئی یا ہوئی، یا حرم کے کس حصے میں ہوئی. اختلاف بہت زیادہ ہے، اور آئے دن چھوٹی گیدرنگز میں نوجوان نسل کے اندر یہ جو ہے موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا، یہ کعبے کی فضیلت تو ہو سکتی ہے، حضرت علی کی فضیلت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، اے کعبہ تیری حرمت ہے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک، لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، واہ، عام مومن کی. تو مجھے بتائیں اگر مولا علی کعبے میں پیدا ہوں تو یہ کعبے کی فضیلت ہو سکتی ہے، مولا علی کی نہیں. اب روایت کیا کہتی ہیں؟ روایتیں جو موجود ہیں نا، المستدرک للحاکم میں روایت موجود ہے، لیکن اہل سنت کے جو محدثین ہیں ان کی اکثریت ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتی. اگر کوئی اسے صحیح بھی سمجھتا ہے تو میرے نزدیک اس سے حضرت علی کی فضیلت ثابت نہیں ہوگی، کعبے کی فضیلت ثابت ہوگی، کیونکہ میرے نزدیک حضرت علی کا جو مقام ہے وہ کعبے سے بڑھ کر ہے. مستند اور اچھا جواب تھا آپ کا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک جو بابے ہیں اولیاء کرام، آپ ان کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں. مجھے بتائیں اولیاء کرام کو نہیں، بابوں کو. بابوں کو. ہاں، وہ بابے کون سے ہیں؟ وہ بابے وہ ہیں کہ جن بابوں کے بارے میں بابوں کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تو ٹھیک کیا. ان سے منسوب جو باتیں ہیں، جی جی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں وہ تو کہتے ہیں غلط بھی ہے. کب کہا؟ آپ چشتی رسول اللہ کی طرف جانا وہ تو چاہ رہے اب ہیں. ہے نا. نہیں کہاں جاؤں میں؟ اور اب جب قادیانیوں سے بات ہوگی تو قادیانی آگے سے یہ کہ ابھی آپ امتی نبی کی بات کریں گے، پھر اور کیا بات کریں؟ تیرے ساتھ ہمارا مسئلہ ہی ہے ختم نبوت میں. احادیث بھی تو حضرت جھوٹی ہو سکتی ہیں نا. وہ احادیث تو بھی تو جھوٹی ہوتی نا. ہیں. اب ادھر رہیں بھائی، قادیانی جب ایک بات کرے گا تو قادیانی سے ختم نبوت بھی بات ہوگی نا. اگر وہ آگے کہ جی ابھی آپ مجھ سے کہیں گے جی غلام احمد قادیانی امتی نبی کیسے ہو گیا، جی یہی پوچھیں گے نا. تو اسی طریقے سے ایک بندہ آگے بابوں کا دفاع کرے گا تو اس سے تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ کے اوپر بات کریں گے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ جی چشتی رسول اللہ پہ مفتی منیب کا فتویٰ آ گیا تو بھائی یہ کریڈٹ تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے، ہماری ویڈیوز کا ہے. فتویٰ تو اب ہے، مفتی منیب صاحب نے 80 سال کی عمر میں جا کے جب ڈسکس ہوا تو فتویٰ ہے نا. یہ روایات تو پہلے بھی ہم نے تو انکار اس کا پہلے بھی کیا ہوا ہے. آج سے آلموسٹ 12-14 سال پہلے چشتی رسول اللہ کے حق میں بریلویوں نے مناظرے کیے ہوئے ہیں، ڈسکس تو ہوتا رہا. وہ لاہور کے ایک مفتی صاحب جو ہیں وہ اس میں پیچھے بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں جب ان کے استاد نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. اور نوری قلعہ ٹھوکاں گا وہ مناظرہ نہیں دیکھا ہوا آپ نے؟ تو چشتی رسول اللہ کا تو وہ دفاع کر رہے ہیں. یہ لوگ دفاع کرتے تھے. چلے میں ذرا مستند اولیاء کرام بابوں کی طرف آ جاتا ہوں. مستند کون سے ہیں جی؟ آپ نام لے لیں. آپ جو لگتے ہیں مستند سب سے زیادہ مستند جو ہیں وہ اہل البیت ہیں علیہم السلام، اور ان کے بعد خلفۂ راشدین ہیں اور صحابہ کرام ہیں، صحیح العقیدہ تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور ان کے بعد وہ محدثین جن کے اوپر امت کا اتفاق ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، اس طرح کے جو تو جن کے بارے میں فرمایا گیا جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کا ولی، اس کے بارے میں آپ کا جی جی وہ یہ لوگ ہیں نا. اس کے بعد تو فرقوں کے اولیاء ہیں نا. ان سے منسوب اگر کوئی بات ہے تو وہ تو من گھڑت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، آپ بھی اس کو وہ کرتے ہیں. اگر تو آپ کہتے ہیں نا من گھڑت ہے، ہم یہ پوچھیں گے کہ ان کا تعارف ہی وہی چیزیں تھی. مثلا اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ جی کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے جو رسول اللہ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر عاشق ہوئے اور بعد میں شادی کر لی، اور اس سے انہوں نے بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا، اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا اپنی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا، تو یہ علی حجویری صاحب نے نہیں لکھا تھا. تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی ابھی تک تو آپ لوگ پرنٹ کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ الحاقی باتیں ہیں. ہم تو اس کے علاوہ بھی کئی باتیں دکھائیں گے جو الحاقی ہوں گے. الٹیمیٹلی پتہ اس کا علاج کیا ہوگا کہ کشف المحجوب سے ہی آپ کو اعلان برات کرنا پڑے گا. اور جب آپ کشف المحجوب سے یا ان کتابوں سے اعلان برات کریں گے نا تو یہ کتابیں فارغ نہیں ہوں گی، صرف بندے بھی فارغ ہوں گے. کیونکہ اگر کتابیں نہیں رہتی نا تو بندے فارغ ہیں. آپ کہیں جی امام غزالی تو تھے لیکن کیمیائے سعادت کوئی کتاب نہیں، احیاء العلوم کوئی کتاب نہیں، مکاشفۃ القلوب کوئی کتاب نہیں. ہم کہیں گے پھر تعارف کیا ہے اس بندے کا؟ تو تعارف بھی ختم ہو گیا. امام بخاری کا تعارف صحیح بخاری ہے، لیکن اگر یہ صحیح بخاری نہ بھی ہو تب بھی امام مسلم بتائیں گے کہ میں نے امام بخاری سے احادیث کا علم سیکھا ہے. یہ ایک علم ہے، وہ استادوں میں شامل ہیں. ان کتابوں کے بغیر بھی ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف ہے. لیکن جن بابوں کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے اپنا بابا ڈکلیئر کیا ہے ان کا انڈیپینڈنٹ تعارف کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. کیا آج سے 800-900 سال پہلے جن شیعہ بابوں نے ایران کے اندر اتنا عشری دعوت کو پھیلایا ہے، ادھر کے سنی 800 سال کے پہلے کے بابے ان شیعہ بابوں کو مانتے ہیں؟ کیا وہ ان کو مانتے ہیں؟ تو یہ بابے ایک دوسرے کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. جب ایک دوسرے کو نہیں مانتے تو آلریڈی یہ ایک دوسرے کا انکار کیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر میں انکار کر دوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے تمام نے کچھ نہ کچھ کر رکھا ہے اس لیے آپ نہیں مانتے. ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک پاک و ہند کی بات کروں میں. جی جن بزرگوں کا تعارف
کتابوں کے ذریعے یہ ہمیں کروا رہے ہیں اور ان کے حق میں مناظرے کرتے ہیں, ان کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کرتے ہیں. اگر تو یہ باتیں ان بزرگوں سے ثابت ہیں, منسوب کر رکھی ہیں, ایک منسوب تو نہ کہیں, پرنٹ کون کر رہا ہے, اس کی تو کمائی لوگوں کو برا نہیں کہہ سکتے ہم لوگ. نہیں, وہ وہی لوگ ہیں نا جو ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں. مثلا مفتی حنیف قریشی صاحب اگر مجھے گلا کریں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا فرقہ کھا رہا ہے اس کی حرام کی کمائی, میں تو نہیں کھا رہا. کیا وہابیوں نے کشف المحجوب پرنٹ کی ہے؟ انہوں نے کی ہے نا, تو وہ مجرم خود پوچھ رہے ہیں. حضرت احادیث بھی تو جھوٹی پرنٹ ہوئی ہیں نا, وہ اقرار, تو آپ حضور کے فرمان کا انکار تو نہیں کرتے. اس طرف بعد میں جائیں گے, فی الوقت اس طرف آئیں کہ جو لوگ ہم سے آگے اسی سے ریلیٹ ہو رہی ہے میں بات. ان ساری باتوں کے جواب ریکارڈ کریں, حدیث کی طرف بعد میں آئیں گے. پہلی بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کا کیا لینا دینا کسی بزرگ کی ذاتی تعلیمات کے ساتھ. نبی علیہ السلام تو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. یہ بابے تو امتی ہیں, چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرتے ہیں اور جاتے ہیں دنیا سے, جان چھوڑتے ہیں ہماری. یہ کیوں کتابیں لکھ کے ہمارے متھے مار گئے ہیں؟ ان کو اتھارٹی کس نے دی تھی کہ کتابیں لکھ کے, تو اپنے ملفوظات لکھ کے, جی میں ادھر بیٹھا تو میں نے مرید سے کلمہ پڑھوایا, میں ادھر بیٹھا تو میں نے یہ کیا. یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں, یہ تو یہ نبی علیہ السلام کی کتابیں ہیں نا. ٹھیک ہے, جو عام کتب آپ تک پہنچی وہ کون لے کر آیا پاک و ہند میں؟ وہ ایک سٹیپ وائز چلتے جائیں نا, پہلے ہم وہ حدیث کی کتابوں کی طرف آ رہے ہیں. حدیث کی کتابیں نبی علیہ السلام کا نالج ہے, ٹھیک ہے, اور بزرگوں کے جو ملفوظات ہیں وہ بزرگوں کا نالج ہے. لہٰذا حدیث کو اور بزرگوں کی تعلیمات کو کمپیئر کریں گے. چلے میں اس طرف بھی آ جاؤں, کوئی ایسی بات. لہٰذا یہ ایک ایک کر کے نا سٹیپ وائز چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ کہنا کہ حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹی حدیثیں آئی ہیں, تو بھائی محدثین نے لکھ دیا نا کہ جھوٹی ہیں. تم بھی یہ کہہ دو کہ یہ ان بزرگوں کے واقعات جھوٹے ہیں. جب یہ تم کہو گے نا تو ہم تمہیں پھر 2008 کا تمہارا مناظرہ دکھائیں گے, پھر 2004 کا بھی مناظرہ تمہیں دکھائیں گے کہ اس دن تک تو تم ان عبارتوں کا دفاع کر رہے تھے شتیہات کے نام کے اوپر. حالانکہ اس وقت تمہیں نہیں تھا پتا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار, دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہوگی, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی. اور ابھی فتویٰ صرف چشتی رسول اللہ پہ ہے, یاد رکھیے گا. جو بایزید نے کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, یہ آپ کے پنڈی کے مفتی صاحب نے اس کی تعویل کی ہے. صحیح. اچھا, اب آپ کہاں جائیں گے؟ چلو چھوڑے پرنٹنگ کو. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یہ انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرایا ہے اویس ربانی صاحب کے ساتھ. اب تو کتابیں تو ختم ہو گئی نا, یہ تو ویڈیو میں آ گئے, بس اسی کو اب آگے لے کے چلیں گے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا جو اللہ نے دینا ہے وہ تو دینا ہے نبی علیہ السلام کو. بے شک. بایزید کے پاس کون سا اللہ والا جھنڈا ہوگا جو ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوگا؟ اس کو کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ قیامت تو قیامت ہے. نہیں, قیامت تو ان پہ میں نے ڈھا دی نا کہ قیامت والے دن نہیں, ہمیں نبی علیہ السلام نے بتا دیا نا ایسا ہی ہے کہ میں اولین اور آخرین کا خطیب ہوں. جب سارے اولین اور آخرین جمع کیے جائیں گے, بخاری مسلم میں ہے, میں اللہ کے حضور ان کی شفاعت کروں گا. نبی علیہ السلام شفاعت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ باطل تعویل کوئی کرتے نا تو یہ کر سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کو دیں گے, مولا علی نے فلاں کو دیا, کرتے کرتے بایزید تک آ گیا, پھر بایزید کو بچا سکتے تھے, لیکن اب نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ تعویل کی کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. یعنی انہوں نے قیامت کے دن دو جھنڈے کھڑے کر دیے ہیں, ایک اللہ ایک نبی کا. ہم کہتے ہیں جھنڈا ہے ہی ایک ہے, اللہ کا, جو نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. لہذا پرنٹنگ والا معاملہ تو مر گیا. اب اس نے ویڈیو میں مانا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور میرے جھنڈے کے نیچے محمد اور تمام انبیاء ہوں گے. یہ بات ویڈیو میں ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن اس بندے کی پکڑ کے لیے صرف یہ ویڈیو کافی ہوگی. اسے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. بایزید کے ساتھ تو جو ہوگی, اگر اس نے یہ کیا, نہیں کیا تو وہ ہے. تم نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. ممکن ہے بایزید نے یہ نہ کہو اور وہ کہے قریشی صاحب میرے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لیجئے, کیوں تسی کیا کہ اللہ میرے منہ تو بولیا. انہوں نے اللہ کو رسول اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو مجھے بتائیں یہ کون سا ہے؟ تو یہ پرنٹنگ والی بات تو مر گئی, یہ پرانی باتیں ہو گئی. اللہ کا شکر ہے میرے شور مچانے کی برکت سے ان کا اندر کا جو وہ سارا عقیدہ تھا نا وہ کھل کے نا انہوں نے الٹی کر دیا. میں تو آپ لوگوں کو منوا ہی نہیں سکتا تھا, اب تو ویڈیو میں اس نے مان لیا کہ واقعی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور یہ اللہ نے کہا ہے. میں بتاتا ہوں یہ جھنڈا کون سا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ہر غدار اور خائن کے لیے ایک جھنڈا میدان معاشر میں گاڑا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تھا جس نے دنیا میں خیانت کی, غداری کی. میرے نزدیک جن جن لوگوں نے رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا ان کے جھنڈے ہوں گے. وہ لواء الحمد والا جھنڈا نہیں ہوگا, شفاعت والا.
یہ جھنڈے وہ ہوں گے کہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ اے او بزرگ جنہیں رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا، پہچان لو اس کی بوتھی، دیکھو اب اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. یہ جھنڈے تو ہیں، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے. ہمارے نبی کا جھنڈا بخاری مسلم سے ثابت ہے. اللہ کا وہ جھنڈا جو بایزید کے ہاتھ میں ہونا ہے وہ کسی ضعیف حدیث سے دکھا دیں. آپ کہتے ہیں ہم ضعیف حدیث کو بھی مان لیں گے، لیاؤ کتنے کڈو منگوا لیتے ہیں، منگوا لو. ہاں تو ہوں میں کہاں نہ کہاں ٹائم قیامت تک ہی ہو، ٹائم قیامت تک واقعی ہونا بھی چاہیے. اور میں امید کروں گا آپ نے لے کے آنا ہے، یہ کیمرے کی طرف دیکھ کے کہیں کہ میں امید کرتا ہوں. بلکہ جو میں نے پہلا سوال آپ سے کیا کہ اگر آپ پرچے میں حق بلند کرتے ہیں، پہلی بیعت میں آپ کی کروں گا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بیعت نہیں کروانا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا، پہلا اسٹوڈنٹ میں آپ کو بنوں گا. ٹھیک ہے جی. میڈیا پرسنز میں اختلاف کرتے ہیں نا آپ سے وہ لوگ. جی کریں کوئی مسئلہ نہیں. ولایت کا معیار آپ کے سامنے کیا ہے؟ وہی ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے. ولایت کا معیار یہ ہے کہ قرآن و سنت کا ماننے والا، قرآن و سنت کی ماننے والا اپنی ذاتی تعلیمات کو دین کا نام نہ دے، اپنی ہر چیز کو قرآن و سنت سے ثابت کرے. کیونکہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ وقت کا پیغمبر ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا، مجھے آپ میری ذات کو بھی ڈسکس کرنا شروع کر دیں، عقائد سے لے کے اعمال تک، میں ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کروں گا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے وائٹ پگڑی کیوں باندھی ہوئی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی اور اس کا ایک شملہ چپے کے برابر چھوڑا. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 شملے بھی کالی پگڑی کے اپنے چھوڑے، یعنی 2 شملے چھوڑنا بھی ثابت ہے. تو میں نے اس لیے پگڑی باندھی ہوئی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے ریڈ کلر کا سوٹ کیوں پہنا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو سرخ لباس محبوب ترین تھا. آپ سرخ کرتا استعمال کرتے تھے، سرخ چادر استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، کرتے کی بات کریں گے تو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے. آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کی کوئی دلیل لے کے آؤں گا نا. نماز میں نے اس طریقے سے کیوں پڑھی، میں دلیل بتاؤں گا آپ کو. نماز میں نے جمع کیوں کی، اس کی بھی دلیل دوں گا. یہ ہمیں بتائیں کہ جو یہ دین لے کے چل رہے ہیں، یہ دین کہاں لکھا ہوا ہے. ایک سوال یہاں پر، آپ ولایت کو کرامات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں بہت زیادہ. نہیں لادا ہے، ولایت کا تو کرامت سے کوئی تعلق ہی نہیں. آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ باب فلسطین میں جو ہے، یہ کہتے ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں نا، میں تو ان کو کہ وہ بم کیوں نہیں بچا رہے. جی ان کے کہنے پہ نا، کیونکہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے نا وہ ان گستاخانہ فلموں اور کارٹونز کے خلاف کچھ نہیں کر رہی. یہ کہتے تھے نا خادم رضوی صاحب، ویڈیو میں ریکارڈ ہے. تو میں نے خادم رضوی صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس فرقے سے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے. کوکب نورانی صاحب نے ویڈیو میں بھی آ کے کہا ہے کہ پاکستان کے اصل وزیر اعظم جو ہے وہ داتا صاحب ہے. ان کا یہ کہنا ہے، چونکہ میں تو خود بریلوی رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کون تصوف جانتا ہے. یہ کہتے ہیں سب سے اوپر دنیا میں غوث ہوتا ہے جسے قطب مدار بھی کہتے ہیں، اس کے نیچے پھر 4 کتب ہوتے ہیں، ہر کتب کے نیچے اتنے ابدال ہوتے ہیں اور یہ پوری ہیرارکی بیان کرتے ہیں اور کائنات کا نظام وہ چلاتے ہیں. وہ کلی ہوتا ہے جی کتب. ہم یہ کہتے ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں نا آپ کی نظر میں. ٹھیک ہے، تو اب ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے بابے جو کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کیوں نہیں گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ڈیلیٹ کروا رہے؟ یہ تو ہم پوچھیں گے نا. مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا میری تو کوئی نہیں ہے، میں تو نگاہ نہیں مار سکتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ نگاہ مار کے یہ کر دیتے تھے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، تو پلٹے نا. اب اس کے بعد ان کے جواب کوئی نہیں ہوتا. یہ پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کر رہا. ہم کہتے ہیں اس کا جواب ہم دیں گے. اب اللہ ہمارا ہے تو ظاہر ہے ہم نہیں اللہ کا جواب. جیسی بات ہے فلسطین میں مسجد اقصی اللہ کا گھر ہے نا، بزرگ ان کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ناسبیوں سے بھی کہتے ہیں، جب ناسبی ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی حضرت علی نے قاتلین عثمان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت علی تمہارے نہیں ہے؟ تم تو کہتے ہو ہم چاروں خلفاء کو مانتے ہیں، تو تم بتاؤ نا تمہارے علی نے کیوں نہیں لیا. ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس کا مطلب ہم سے اس لیے پوچھ رہے ہو کہ تم مانتے ہو کہ علی ہمارے ہیں، تمہارے نہیں ہیں. ان سے بھی ہم سے جب پوچھتے ہیں نا اللہ کیوں نہیں کرتا، کعبے بھی کرین ڈگی تھی، تو ہم بتائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی توہین یزید پلید کے دور میں ہوتی ہوئی دیکھی ہے، حجاج کے ہاتھوں دیکھی ہے. ایک دفعہ ہی ابرا کے لشکر کو تباہ کیا ہے، بس اس سال کو یادگار بنایا کہ اس سال نبی علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا. اس کے بعد دنیا کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے اوپن انسانوں کے لیے کہ انسانوں نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انٹروین نہیں کرنا. ایون نبی علیہ السلام بھی آپ دیکھیں آپ کے 4 دانت شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. صحابہ کرام آپ کے پہرے کے اوپر ہوتے تھے. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک روک کے
اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ڈائریکٹلی آ کے حفاظت نہیں کرنی, دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے لیے اسباب کا معاملہ تھا, تو یہ اسباب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ اس نے اوپر سے کوئی ایسی چیز نازل کرنی ہے کہ کعبے کی حفاظت ہو جائے. وہ امت کی ڈیوٹی ہے, امت کو کرنی چاہیے. لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اولیاء اللہ جن کو یہ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے, وہ اشارہ کریں یوں ہو جائے. تو چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے, پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے بزرگوں کے مزارات کے اوپر ہیروئن چرس بکتی ہے, سارے پوڈری چرسی وہاں آ کے بیٹھتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں روکتے؟ یہ ہمیں کہتے ہیں جی کعبے میں بھی تو جیب کٹتی ہے. ہم کہتے ہیں کعبے میں کٹے گی, کیونکہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کعبے میں یہ کچھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ داتا صاحب اس طریقے سے ایک بندے نے ایک چیز چوری کی تو انا ہو گیا, ہوں کیوں نہیں انا ہوتا؟ ٹھیک ہے, داتا صاحب نے 1965 میں راوی کے پل پہ آ کے بم پکڑ لیے. یار جو بندہ ڈائیں مار کے بم پکڑتا تھا, اپنے مزار سے نکل کے ڈائی مارنی پڑے گی نا, راوی کا پل تو دور ہے, اس کے اپنے مزار کے اوپر 65 بندے شہید ہو گئے. اس کے ہاتھ میں کیچ دیا ہے انڈیا نے, یا انڈین دہشت گردوں نے, یا ادھر کے دہشت گردوں نے, ہاتھ میں اس نے کیچ ڈراپ کر دیا ہے اور ڈائیں مار کے وہ 65 کے پل کو پکڑتا تھا اور بچاتا تھا. یہ سب کچھ جھوٹ ہے, ان کے دعوے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا, جب آپ دعویٰ کریں گے, اچھا یہ گلا شکوہ ہم وہابیوں سے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کو ہم نے کبھی اس چیز کا, انہوں نے اسی وہ میڑا مارنے ہیں جو وہ مانتے ہیں. مثلا میں نے یہ لکھا ہوا 2812 کہ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ بخاری کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں, تو یہ 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بھی بیان کرو نا, بتاؤ کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی طرف بلانے والی تھی اور ان کے مخالفین جہنم کی طرف بلانے والے تھے. جہنمی نہیں تھے, جہنم کی طرف بلانے والے. جہنم کی طرف بلانے والے تو اس وقت اکثریت مسلمانوں کی جہنم کی طرف بلا رہی ہے, جو بھی کوئی گناہ کا کام, لیکن ہم انہیں جہنمی نہیں کہتے. عمل جہنم کی طرف لے جانے والا ہے, وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو جو کلیم کرتا تھا نا, میں اس کو وہی بات کرتا ہوں. جب آپ خود مجھے اپنی اسٹرینتھ بتاتے تھے کہ ہمارے بابے بم پکڑتے ہیں پلوں پہ, تو میں آپ سے پوچھوں گا نا, میرا تو کہیں دعویٰ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آگے بم پکڑے گا. اللہ تعالیٰ تو کہے گا جو قرآن میں سورۃ الانفال میں کہ اپنے جہاد کے لیے پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیر اندازی سیکھو کیونکہ طاقت اس کے اندر ہے. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی, پھینکے ہوئے ہتھیار, یہ طاقت ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو ہمیں یہ کچھ سکھایا ہے. ان کا دعویٰ ہے نا, تو یہ جن بابوں کے ماننے والے ہیں اس دعوے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں. صحیح, ماشاءاللہ بڑی سالڈ اور مزہ آ رہا ہے گفتگو کا, مزہ آ رہا. اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا, آپ وہ ایک سسٹر کے پاس ہی بیٹھے, آپ کی بڑی فین ہے. میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو سسٹر ہیں, جی جی, ان سے جا کے میرے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں تو زندہ ہوں. انہوں نے کہا نا سوال کرنا میرے سے. میرے مرنے کے بعد آپ دنیا سے پوچھیے گا, میری زندگی میں تو مجھ سے آپ سے ٹائم بعد ہوا نا. اچھا, آج حاضر ہیں آپ کے پاس. مزارات جو آپ نے پوچھا, جو آپ نے میری شان میں ربائیاں پڑھی, جو آپ نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی, میں زندہ ہوں, مجھ سے پوچھیں. میں نے آپ کو آج ٹائم بھی اوپن, آج ربائی میں آپ سے سن کے جاؤں گا انشاءاللہ. نہیں, وہ آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھیں, انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج آپ نے مجھے انکار نہیں کرنا کسی چیز. نہیں, میں کسی کو بھی نہیں کبھی انکار کیا. چلیں جتنے, ہاں یہ ہوا ہے ضرور کہ میں نے جو بھی یہاں آیا اسے میں نے پابند کیا کہ کٹنگ نہیں کرنی. کٹنگ بار بار. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں, بے فکر ہے انشاءاللہ. مجھ سے زیادہ کٹر بریلوی کون ہے, مجھ سے زیادہ کٹر دیوبندی کون ہے, مجھ سے کٹر وہابی کون ہے. میں سارے فرقوں میں رہا ہوں, میں ساروں کی فیلنگز کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کس نے کہاں پہ ڈنڈی مار کے نا, وہ ایک نقطہ ہی پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ جب میں ایسے کر کے نکالتا ہوں نا, چھس کر کے گیس نکلتی ہے نا, سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے, بلاسٹ ہو جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ یہاں پہ انہوں نے نا, مثلا میرے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہے یہ ہمارے بزرگوں کو کہتا ہے کافر. میں نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں کہ اگر تم اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ مانو گے کہ چشتی رسول اللہ درست ہے تو پھر وہ کافر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا, میں عبارتوں کو کہتا ہوں. جب یہ عبارتوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں عبارتیں غلط ہیں, تو بات ختم ہو گئی. لیکن یہ اگر کہیں کہ یہ عبارتیں بھی غلط ہیں اور بزرگ جو ہے وہ خود ٹھیک تھے, تو ہم کہیں گے بزرگوں کی دلیل لے کے آؤ. کیوں بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی نہیں مانتے؟ جب وہ مانتے نہیں ہیں تو ہم سے کیوں دوست سے اچھا, بڑا میجر سوال. بخاری شریف جس نے ترتیب دی, مسلم شریف جن نے ترتیب دی, آپ ان کو صحیح بزرگ سمجھتے ہیں؟ جی, ہم بھی اتفاق ہے ان کے اوپر. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ ان کی دلیل آپ دیں قرآن و سنت سے کہ یہ مستند بزرگ ہیں. مستند بزرگ اس طرح ہے کہ سب کا اتفاق ہے ان کے اوپر. تو اتفاق تو پھر زبانی کلامی ہوگا نا. مجھے بتائیں اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا سنی ہے جو امام بخاری امام مسلم کو محدث نہیں مانتا؟ نہیں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جی, میرے آپ نے کہا نا یہ مستند بزرگ ہیں. جی, مستند اس لیے قرآن و سنت سے نا, قرآن و سنت سے ان کے قرآن و سنت پہ بھی میں آتا ہوں, میں بعد میں آؤں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اختلاف جہاں ہو دلیل وہاں چاہیے ہوتی ہے, ذہن میں رکھیے گا, یہ اصول ہے. اہل سنت کا منہج جو ہے نا
وہ 4 چیزوں کے اوپر مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت, نمبر 3 اجماع امت, اور اجماع امت میں کسی فرقے کا اتفاق نہیں, پوری امت کا اتفاق, اور نمبر 4 اگر قرآن و سنت اجماع میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر آپ اجتہاد اور قیاس کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی رائے آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رکھ سکتے ہیں. ہم تقلید کو نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں علمی دلائل کی روشنی میں. جس طرح آج کل کے میجورٹی جو مسائل ہیں یہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, نہ ان کو پتہ تھے نہ ان کے شاگردوں کو, نہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کو, کیونکہ ان کو تو فوت ہوئے 1200 سال ہو گئے. انہیں کیا پتا کہ جی ٹرین میں نماز کا مسئلہ کیا ہے, ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ, اسپیکر میں نماز کا مسئلہ, ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر حنفی کہاں سے ہوئے؟ آج کی علماء بتائیں گے نا. لہذا وہ چوتھی چیز تو سائڈ پہ ہوگی. پہلی 3 چیزیں قرآن, سنت, اجماع. اجماع امت ہے اہل سنت کے تمام مکاتب فکر, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, اہل حدیث کو بیچ میں شامل کر لیں. اور حنفیوں میں بھی 2 فرقے, بریلوی اور دیوبندی, کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں اہل سنت کی بنیادی کتابیں مانتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ امام بخاری, امام مسلم کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں. صحیح, اختلاف کوئی نہیں. دلیل یاد رکھیے گا ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب اختلاف ہو. جب اختلاف نہ ہو, سارے ایک ہی بات کر رہے ہو, مثلا سارے مسلمان کہتے ہیں نمازیں 5 ہیں, آپ کے لیے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے, ضرورت ہی نہیں ہے, اجماع امت ہے, سارے مان رہے ہیں. ہاں, جہاں اختلاف آئے گا, نماز قبلہ رخ پڑھنی چاہیے, قرآن میں 2 رکوع ہیں لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں, اس کے بغیر بھی مسلمان قبلہ رخ نماز پڑھے گا. صحیح, ٹھیک ہے, اجماع امت ہے. اختلاف کوئی نہیں ہے. امام بخاری, امام مسلم کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. امام بخاری اور امام مسلم کی بزرگی اس حوالے سے ہم مانتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو کچھ امت کو دیا پچھلے 1200 سال سے, اہل سنت انہی 2 کتابوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو ماننے کے اعتبار سے. صحیح. تو لہٰذا یہ وہ بابیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں. میرا یہ آپ کہہ لیں قول زری کہہ لیں کہ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں, اور کتابوں سے مراد قرآن اور سنت, اور جو کتابوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے. امام بخاری, امام مسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ انہوں نے اپنی سند سے رسول اللہ تک پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام بخاری پوری سند بیان کریں گے, میں نے سنا احمد بن حنبل سے, احمد بن حنبل نے سنا شافعی سے, انہوں نے مالک سے, انہوں نے نافع سے, انہوں نے عبداللہ بن عمر سے. اس طرح پوری چین بیان ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, ایک بزرگ کو آواز آئی, اس طرح نہیں ہے. پوری اسناد بیان ہوئی ہے اور اتھارٹی کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں. ان کے اوپر دین کھڑا ہوا ہے. اب جو صوفیاء ہیں, جو بعد کے لوگ ہیں, ان کی تو کوئی اسناد نبی علیہ السلام تک جا ہی نہیں رہی ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جی یہ سلطان بہو نے حدیث کی کتاب لکھی ہے. سلطان بہو نے حدیث کی کتاب تو دور کی بات ہے, انہوں نے پتہ نہیں حدیث کی کتاب پڑھی بھی تھی کہ نہیں, یا قرآن کی کوئی تفسیر انہوں نے لکھ کے آپ کے حوالے کی ہو. صحیح. یہ کہتے ہیں نا اسلام بابوں نے کلمہ پڑھایا ہے, وہ آپ نے بیچ میں بات بھی کی تھی, مجھے اچانک یاد آ گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے, تو مفتی حنیف قریشی صاحب انہیں ولی اللہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں. انہوں نے کیمرے میں آ کے کہا ہے ڈاکٹر ذاکر نالائق. اچھا جی. اور آپ کو پتا ہے کہ بریلوی ذاکر نائک کو کیا سمجھتے ہیں. اگر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے, تو تمہارے صوفیاء کا کلمہ پڑھانا ان کی بزرگی کی دلیل کہاں سے ہو گیا؟ ادھر پتہ کیا کہیں گے, اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ذاکر نائک نے کلمہ پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. ہم ان کے بزرگوں کے عقیدوں کو بھی ٹھیک نہیں مانتے. کیوں؟ ان کی کتابیں جو تعارف کے حد تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں تو یہ کچھ ہے, اور اگر کہتے ہیں ان کی کتابیں نہیں ہیں پھر وہ بزرگ بھی نہیں ہے. ذاکر نائک تو ویڈیو میں موجود ہے, ان کے بزرگوں کی ویڈیوز کہاں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نام کا کوئی بندہ ہی نہ ہو. یہ انہوں نے کلیم کیا نا کتابوں کی بنیاد کے اوپر. تو یہ بیسک ڈفرنس ہے. لہٰذا ائمہ محدثین کو صوفیاء کے ساتھ کمپیئر کرنا یہ بڑا ظلم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا. 1000 سال میں کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں کی زبان فارسی تھی, 1000 سال پہلے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں, انہیں کوئی خیال نہیں آیا کہ امت تو عربی سیکھتی نہیں ہے, ہم قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیں. انہیں ڈر تھا کہ قرآن پڑھا پھر ہمارے ہاتھوں سے گئے. خود کتابیں فارسی میں لکھتے رہے ہیں. علی اجویری صاحب نے کشف معجوب عربی میں کیوں نہیں لکھی, فارسی میں لکھی؟ کیوں؟ ان کی آڈینس فارسی تھی.
کتابیں اپنی فارسی میں لکھتے رہے اور قرآن کا ترجمہ نہیں کیا, اس کو عربی میں رہنے دیا تاکہ مردے بخشواتے رہے. بخاری مسلم کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا. صحیح. بخاری کا پہلا ترجمہ 100 سال پہلے ہوا ہے 1920 میں, آج 2024 ہے 14 جنوری. قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے, جنہیں فوت ہوئے بمشکل 1176 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج 1445 ہجری چل رہا ہے, 300 سال بھی نہیں ہوئے. اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے نہیں کیا. یہ اب کہہ رہے ہیں یہ اعلیٰ حضرت نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی بندہ بھی نہیں تھا کہ جو ترجمہ کرتا. پھر کیا دین کی خدمت کی یار؟ نہ تم نے حدیث کا ترجمہ کیا, نہ تم نے قرآن کا ترجمہ کیا, پھر خدمت کون سی دین کی؟ کہتے کلمہ پڑھا ہے. کلمہ تو ذاکر نائک نہیں پڑھا ہے. نہیں جی وہ دیکھی دین ٹھیک, تھوڑے بابے نے بھی کی ٹھیک نہیں. کیسے پتا چلے گا؟ قرآن و سنت سے. ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہو نا, کہ یا تو آپ کلمہ پڑھانے کو دلیل مان لیں, تو ذاکر نائک نے تو مٹی پلید کر دی آپ لوگوں کی. آپ کے بزرگوں کا تو جھوٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ کہتے ہو 90 لاکھ تو اس زمانے میں آبادی نہیں تھی. 8 سے 800 سال پہلے معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, اس زمانے میں تو یہاں 90 لاکھ آبادی نہیں تھی. اچھا, ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا تو ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیں گے نا, پھر انہیں ماننا پڑے گا ذاکر نائک تو وہی توحید بیان کر رہا ہے جو انجینئر صاحب کر رہے ہیں. پھر میں بھی ولی اللہ جڑا نا چوکے چی بانٹ دوں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہمیں بھی اختلاف ہے ذاکر نائک کے بعض چیزوں سے, جزید والے مسئلے میں اور مسائل کے اندر, لیکن عقیدہ توحید کے اعتبار سے وہ ان کے بزرگوں سے بھی بہتر ہے اور ان سے بھی بہتر ہے. مزار پر سلام کرنا اسپیشلی اور دعا کرنا آپ کے نزدیک کیسا؟ شارٹ اینڈ کرسپی سا جواب چاہیے آپ سے. سلام تو آپ نے جا کے قبرستان میں کرنا ہے, صحیح مسلم میں حدیث کسی ہے. مزار پر کہیں پر بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین, تو آپ نے سلام کرنا ہے اور ان کے لیے دعا مغفرت کرنی ہے. یہ تو مسلم شریف میں دعا ہے, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. سلام ہو جو یہاں پہ دفن ہو, مومنین اور مسلمین. ہم نے بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنا ہے. صحیح. ہم تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اللہ کے حضور عافیت کی دعا کرتے ہیں. بالکل آپ جائیں, بر امام جائیں, دادا دربار پہ جائیں, وہاں جا کے آپ نے اونچی آواز سے کہنا ہے کہ سلام ہو آپ پر حضرت صاحب, ہم بھی عنقریب مر کر اسی جگہ پر آنے والے ہیں جہاں پہ آپ پہنچ چکے. صحیح. ہم اللہ کے حضور آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے, آپ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں, جو گناہ آپ نے چھپ چھپ کے کیے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, جو گناہ آپ لوگوں کے سامنے کرتے تھے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کرے, اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. یہ ساری دعائیں کریں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ جا کہتے ہیں بابا جی تسی کچھ کرو. وہ تو غلط ہے. ہاں, اصل مسئلہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں بابے کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے, اس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا, آپ نے اس کے لیے دعا کرنی. مطلب وسیلہ نہیں دے سکتے آپ؟ نہیں, وسیلہ کیا دینا ہے. وسیلہ تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک بندے سے جا کے دعا کروائیں, جو صحیح بخاری میں ہے. مطلب صاحب مزار سے آپ کچھ نہ کہیں. جی صحیح بخاری میں حضرت عمر نے ہمیں عقیدہ بتا دیا, 1010 نمبر حدیث ہے, 1010 صحیح بخاری میں. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں. کیا نبی علیہ السلام دنیا میں جب چلے گئے تو ان کی بزرگی ختم ہوگی؟ نعوذ باللہ, نہیں. لیکن حضرت عمر نے جا کے قبر رسول سے جا کے دعا نہیں کروائی, نہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا, بلکہ کہا کہ ہم وسیلہ اختیار کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی, اب ہم چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا سن لیں. وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو دنیا میں موجود ہے دعا کروائی جائے. حالانکہ یہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ ایک سفر میں جب کھانا اور پانی کم پڑ گیا تو انہوں نے کھانا اور پانی کا ایک پیالہ جمع کر کے نبی علیہ السلام کو دیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کی دعا کریں, آپ کی دعا کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کو زیادہ کر دیتا ہے. کیونکہ حضرت عمر نے, بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ منظر دیکھا تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کے پیالے میں انگلیاں رکھی تو چشمے جاری ہوئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے, تب بھی وہ پانی زیادہ تھا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا وہ پانی زیادہ تھا. اب حضرت عمر دعا کروا رہے ہیں, حضور کی دعا کی برکت سے وہ بڑھ گیا. لیکن وہی حضرت عمر
حضور کی وفات کے بعد یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ قبر سے ہاتھ باہر نکالے میں پیالہ لے کے آیا ہوں، جس طرح یہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا شیخ احمد رفاعی، وہ قبر رسول پہ 550 سال بعد حضور کی وفات کے حاضر ہوا اور نعت اشعار پڑے اور نبی علیہ السلام نے قبر سے ہاتھ باہر نکال دیا، 90,000 لوگوں نے منظر دیکھا جس میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہے۔ یہ دیوبندیوں نے بھی لکھا، شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج میں، اور بریلویوں کے فیضان سنت میں لکھا ریاض قادری صاحب نے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ مبارک سیدہ فاطمہ کے لیے تو کبھی نہیں نکلا، اما عائشہ کے لیے تو یہ ہاتھ نہیں نکلا جب وہ جمل کے لیے جا رہی تھی۔ یہ بعد والے کہاں سے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ نکلا؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی منظر دیکھ رہے تھے، عبد القادر جیلانی کی بدبختی ہے کہ منظر ہی دیکھتے رہے، ہاتھ نہیں چوما انہوں نے، ان کے مرید نے چوم لیا۔ یہ سب کچھ فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک قادیانیوں کے حوالے سے آپ کا موقف جاننا چاہتا ہوں میں، اور آپ ایک گولڈن چابی کا ذکر کرتے ہیں اکثر، گولڈن کی کا واضح کرتے ہیں ذرا کیا چکر ہے؟ قادیانی ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں میری امت کے اندر، اور وہ دعوے نبوت بھی کریں گے۔ تو غلام احمد قادیانی بھی انہی دجالوں میں سے ایک دجال تھا، صحیح، جس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا، اور انہیں ہم کافر سمجھتے ہیں۔ باقی جو وہ گولڈن کی ہے دعوت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو دعوت حق دینے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ جو مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں نا وہ ان کے اوپر الٹا جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سب لوگ کافر کہتے ہیں، تو انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تم نے باقیوں کو کافر کہا ہے۔ صحیح، انہوں نے کلیم کیا کہ غلام احمد قادیانی دجال پیغمبر ہے اور پیغمبر کا نام ماننے والا کافر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیغمبر ہے تو پھر نام ماننے والا کافر ہے۔ انہوں نے پوری امت کو کافر کہا۔ اس کے جواب میں ہم نے ان کو بتایا کہ آپ نے ختم نبوت کی جو یہ والی تعبیر کی ہے یہ بالکل ثابت نہیں ہے۔ اگر خلافت راشدہ قائم ہوتی تو جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہی کچھ ان قادیانیوں کے ساتھ ہوتا جنہوں نے غلام القادیانی کو اس وقت امتی نبی کلیم کیا اور ایکسیپٹ کیا۔ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا۔ الٹا یہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو آپ کو مسلمان مانتے ہیں عموماً لوگ۔ تو وہ میں نے جو گولڈن کوڈ تھا میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں مسلمان مان لیں انہی نظریات کے ساتھ، ہم آپ کو مسلمان مان لیں گے، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ ٹائم کیا مطلب؟ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ مانا نا کہ انجینئر صاحب مسلمان ہیں باوجود اس کے کہ غلام احمد قادیانی کو وہ دجال سمجھتے ہیں، تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی پھر نبی نہیں ہے، کیونکہ میں نبی کو دجال سمجھتے ہوئے بھی اگر مسلمان ہوں تو دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا۔ میں مسلمان ہوں یہ تو بات آپ نے خود مان لی، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا عقیدہ درست ہے کہ وہ دجال ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ وہ دجال نبی ہے اور میں مسلمان ہوں، یہ بیک وقت دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ اسے نبی مانیں گے پھر مجھے کافر کہنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا تو کافر ہوتا ہے۔ آج کوئی کہے کہ ہم رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں آپ ہمیں مسلمان مان لیں، ہم کہیں گے آپ سارے پیغمبروں کو مان لیں، نبی علیہ السلام کو بھی مان لیں، کسی ایک پرانے پیغمبر کا بھی انکار کرتے ہیں تب بھی تم کافر ہو، کیونکہ لا نفرق بین احد من رسلی۔ تو اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، کہ چونکہ یہ نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میں نے یہ بات کی تھی، جس کو انہوں نے کہا یہ کہتا ہے ہم قادیانی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بات اس طریقے سے ہوئی تھی، اور یہ اسلوب قرآن میں بھی آیا، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے نبی ان سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا۔ مراد یہ کہ چونکہ میں اب کسی کو نہیں پوج رہا، اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو یہ سمجھانے کے لیے علم الکلام ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں یہ پہلے خود ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ خود شاہ احمد نورانی صاحب نے، پتہ ہے آپ کو، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا نا تو اس وقت بریلوی بغلیں بجاتے تھے کہ ہمارے شاہ احمد نورانی صاحب نے ان کے مرزا طاہر کو خاموش کروا دیا تھا اسمبلی کے اندر۔ صحیح، اور وہ یہی بات جو انجینئر صاحب نے کی یہی کہہ کے، کیونکہ بھٹو صاحب ریلیکٹنٹ تھے، وہ تو سیکولر آدمی تھے، ان کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شاہ احمد نورانی صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ تو آپ کو بھی کافر سمجھتے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے پوچھا کہ بھئی میں مسلمان ہوں، کافر ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ کافر ہیں، چونکہ ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ انہوں نے کہا منڈو انہاں نو۔ یہ لوگ فخریہ کہتے تھے کہ شاہ احمد نورانی صاحب نے علم الکلام سے اس طریقے سے اپنی فائٹ لڑی، تو یہی فائٹ ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں
کہ جب کبھی یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلیں آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں. صحیح ہو گیا. اب ذرا سادہ سادی سے گفتگو ہے, آپ کی اصل وجہ شہرت کیا ہے, خود بتائیں. قرآن و سنت کے دلائل جو مجھ سے پہلے کسی نے اس طریقے سے پبلک میں بیان نہیں کیے, تنقید کو کس اور طرح میرے لیں گے؟ بعد بھی نہیں کیے ابھی تک. میں انتظار میں ہوں کوئی ایسا بندہ ملے میں اس کو یہاں پہ بٹھاؤں. تنقید کو کس طرح لیں گے؟ تنقید کی وجہ شہرت, جو تنقید کرتے ہیں یہ بھی اصل وجہ شہرت میں آتی ہے. تنقید تو میں نے کیا کرنی میرے بھائی, ہم شعلہ بیانی, نہیں دلیل, اور جو بات کرتا ہوں پیشن سے کرتا ہوں. مجھے بتائیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر جب ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کی غصے والی بات نہیں سنتا تو کیا وجہ ہے کہ آج لاکھوں نوجوان میری بات سن رہے ہیں, میں تو ان کا باپ بھی نہیں ہوں. بات کا پیشن, سچائی, وہ اثر دکھاتی ہے. ایک والد اپنے بچوں کو دین سکھانا چاہتا ہے, کس مدرسے میں لے کے جائے, کس جگہ لے کے جائے؟ مدرسوں سے بچا کے رکھے, خود سکھائے, پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے. خود کہاں سے سیکھے؟ وہ مسلمان نہیں ہے, خود سے تو حدیث پڑھنا مشکل ہے نا, قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جن سے آپ نے پڑھنا ہے ان کو تو آتے ہی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کتنی مساجد کے امام ہیں جنہیں قرآن ترجمے سے آتا ہے, خطیبوں کو بھی نہیں آتا. تو جدھر آپ نے سیکھنے جانا ہے تو پہلے تو یہ جتنے امام مسجد اور خطیب ہیں انہیں مدرسے میں داخل کریں نا. ان کو خود نہیں آتا تو یہ بھی تو آخر کسٹوڈین بنے ہوئے نا امت کے. ٹھیک ہے, ہاں, تو جائے اس طرح کہ احمد بریلوی صاحب کے پاس چلا جائے, انہوں نے مرنے سے پہلے اردو میں قرآن کا ترجمہ کر دیا. مجھے بتائیں احمد بریلوی کو تو عربی آتی تھی نا, یہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے ترجمہ کیا تھا یا عوام کے لیے کیا تھا؟ عوام کے لیے کیا تھا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کے لیے جو ترجمہ ہوا وہ اسی لیے ہوا کہ عوام خود پڑھے. احادیث کے جو ترجمے ہوئے ہیں اردو زبان کے اندر وہ اسی لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ عوام پڑھے. صحابہ کرام کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, ان کی زبان میں قرآن تھا, سمجھ آ گیا. ہماری زبان میں بھی قرآن ہو چکا ہے الحمدللہ, سارے فرقوں کا ترجمہ ہے, آپ خود پڑھیں. اور جہاں کہیں سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کریں, اور ایک فرقے کے عالم سے نہیں, ساروں سے, سب سے. اور پھر اس کے بعد آپٹیمل دیکھیں کہ کون بندہ بات قرآن و سنت کے مطابق کر رہا ہے اور کون ذاتی رائے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. آج کا ٹرینڈنگ ایشو جو آج کل ڈاکٹر مرنگ بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے اسلام آباد میں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بلوچ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں یا پی ٹی آئی کے دور میں اٹھائے جانے والے بلوچ ہوں, ہم ساروں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آئین کے اندر لکھا ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں لوگوں کے وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص مجرم ہے اس کے خلاف ثبوت لائیں اور عدالتوں میں پیش کریں. اس طریقے سے ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو اٹھانا, اغوا کرنا, یہ بالکل حرام ہے اسلام. جو ان کے ساتھ ابھی اسلام آباد میں رویہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے؟ جی غلط ہے, کون کہے گا ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس رویے میں جو لوگ جا کے وی لاگس بنا رہے ہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز, ان سے تو میں پوچھوں گا کہ تم لوگ تو وہ ہو کہ تمہارا پرائم منسٹر بننے سے پہلے انہی بلوچوں کے حق میں بولتا تھا, منظور پشتین کے حق میں بولتا تھا, اور مینگل صاحب کو اس نے اپنی حکومت میں شامل کیا تھا اسی بنیاد کے اوپر کہ مسنگ پرسن کا ہم مسئلہ حل کروائیں گے. 3.5 سال اس نے مسنگ پرسن کا مسئلہ تو کوئی نہیں حل کیا. الٹا ان کے سپورٹر جو یوٹیوب پہ وی لاگس بنانے والے, ان کے ہم نام ایک بھائی ہیں, وہ تو کہتے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے نا, تو یہ اٹھائے گئے ہیں. جس نے اب اپنی بیوی کے ساتھ وہاں جا کے معافی مانگی, بہت اچھی بات ہے, معافی مانگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت صحیح کہتے تھے. ابھی بھی ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں نا پی ٹی اے والوں کو اور ان کے یوٹیوبرز کو, 5-6 سال کے بعد ان کو پتا چلے گا کہ ہم ابھی بھی ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن ان کو سمجھ تھوڑی دیر بعد آتی ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں آپ نے اکثر بیان آتا ہے, پچھلے پھنس بھی گئے آپ, کیا کہیں گے ابھی؟ میں تو کہاں سے پھنسوں, میں تو باہر بیٹھا ہوں, خان صاحب پھنسے ہوئے. خان صاحب کہتے تھے نا میں ٹی وی اتروا لوں گا, میں اے سی اتروا لوں گا, تو خان صاحب پھنسے ہوئے. چلے پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال خان صاحب کو دیا جائے, سیاست دیکھا جائے اس طریقے سے نا, یعنی آپ کوئی ایک بات پوچھیں اس کو آپ ڈسکس. چلے ابھی میں کر کے سوال ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کے حالات عمران خان صاحب کے سامنے, کل قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے, بلّہ ان سے لے لیا انہوں نے. آزاد قوم ہے ہم لوگ؟ جی آزاد قوم ہی ہے الحمدللہ. ہاں جی. کس طرح؟ کیوں الیکشن ہو چکا ہے یا ہونا ہے؟ نہیں, الیکشن تو ہوگا انشاءاللہ 8 فروری کو. مجھے تو لگتا ہے ہو گیا. نہیں ہو. اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی لگنا چاہیے کہ 2018 میں بھی پہلے کا ہی ہو گیا تھا. اچھا, پاناما کا کیس آیا تھا. اگر آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو ہم آپ کی یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ اس وقت نہیں مانتے تو ہم آپ کی یہ نہیں مانتے. باقی یاد رکھیں, میں اس ڈیسیژن سے جو بلّہ واپس لیا نا جی, میں دکھی ہوں, لیکن چونکہ یہ قانوناً بالکل صحیح ڈیسیژن ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی قانوناً اس میں ٹیکنیکل کوئی خرابی نہیں ڈیسیژن میں, اخلاقاً ہے, قانوناً نہیں ہے. یہ 2021 سے ان کے مسئلے چل رہے تھے, ان کو مروایا ان کے وکیلوں نے. ان کو چاہیے تھا کہ اس طریقے سے گاؤں میں جا کے کاغذی کارروائی کر کے یہ نہ کرتے. جب ساری اسٹیٹ مشینری آپ کو الیکشن سے آؤٹ کرنے یا ہرانے کے لیے لگی ہوئی ہے,
آپ کیوں اپنے کمزور پوائنٹ دیتے ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا آپ یہ حرکت نہ کرتے، الیکشن کرواتے، اوپن آپ میڈیا کو بلاتے، یہ سب کچھ کرتے. اب یہ کمزور پوائنٹ کتنے انہوں نے دیے. اب قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا نا، اگر وہ فیور دیتے نا ان کو تو انہیں وہ سارے رولز توڑنے پڑنے تھے. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. صحیح. دکھ اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنا ہوم ورک کمزور کیا ہوا تھا. اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ لائیو کوریج دکھائی گئی، پوری نیشن کو پتا چل گیا کہ باہر صرف یہ لوگ نا تقریریں کرتے ہیں، اندر ان کے پاس کوئی کاغذ بھی موجود نہیں ہوتا. تو ڈیسیژن جو ہے قانون کے مطابق تو درست ہوا ہے. پاکستان کے مستقبل کے لیے ڈیسیژن درست نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم کرٹیسائز اس لیے نہیں کر سکتے. اگر قانوناً غلط ہوتا تو میں کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کرتا. یقیناً ان سے غلطی ہوئی ہے. اگر ایک بندے سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، سزا تو اسے ملنی چاہیے. اگر کوئی 140 پہ چلا رہا تھا، اب وہ یہ کہے کہ میری ماں فوت ہوئی تھی، میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں ذہنی ٹینشن میں تھا، مجھے جرمانہ نہ کریں، تو میں کہوں گا کہ یار چھوڑ دو. لیکن اگر وہ کہ میں اصول پہ کر رہا ہوں تو بھائی جرمانہ تو بنتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، مس ہینڈلنگ ہوئی، جرمانہ تو بنتا ہے. وہ ووٹ بینک ٹوٹے گا پی ٹی آئی کا یا ہے؟ نہیں، وہ تو اب ختم ہو گیا. پی ٹی آئی تو الیکشن ہار گئی. اب ہار گئی. جی کنفرم. 227 سیٹیں تو ان کی فارغ ہوگی نا، جو پارٹی کی بنیاد پہ ملنی تھی. ٹھیک ہے. وہ تو فارغ ہو گئی. بلے کا نشان گیا، اب ہر جگہ ڈیفرنٹ نشان ہوگا. ٹھیک ہے. اور مجھے نہیں لگتا بہت بری طرح ہارے گی. عورت کو ووٹ دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ آپ کا موقف کیا ہے؟ عورت کو ووٹ دینا، عورت کو سربراہی میں نہیں، سربراہی تو ایک اوپر والی چیز ہے نا. جو نچلے لیول کے اوپر جو مختلف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، نان مسلمس کی ہوں، فیمیلز کی ہوں، کمیٹیاں ہونی چاہیے. عورتوں کے حقوق کی نمائندگی تو ہونی چاہیے. لیکن اوور آل جو پرائم منسٹرشپ ہے وہ اس کے اوپر مرد کو ہونا چاہیے، عورت کو نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، آپ نے حال ہی میں میری پوڈ کاسٹ دیکھی جس کا آپ نے ہو بہو مطلب ذکر بھی کر دیا. پوڈ کاسٹ دیکھی؟ فاطمہ فضل صاحبہ والی. وہ میں نے اس کا ایک کلپ دیکھا تھا جس میں مجھے ڈسکس کیا جا رہا تھا. میں نے نہیں پوڈ کاسٹ. اچھا چلے میں ویسے ہی ڈسکس کر رہا ہوں. مجھے کسی نے نا بھیجا تھا میری ای میل کے ساتھ نا. آپ کو کامنٹ بھی آفیشیلی آیا ہوا تھا ہماری پوسٹ. ہاں، وہ اسی وجہ سے آیا نا کامنٹ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ایک عورت کا جو کہ غیر محرم ہے میرے لیے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھ سے کی، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ کسی بھی مسئلے پہ آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں؟ وہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے. شرعی حکم تو آپ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں نا. اب ہوگی نا، وہ آپ کا موقف بھی لے رہے ہیں. ہو چکی نا. میرا موقف وہ نہیں، ویسے اوروں کے لیے میسج. ہاں جی، اوروں کے لیے میسج ہم نے سروائیو کرنا ہے. دیکھیں، اوروں کے لیے میسج یہ ہے کہ اس طریقے سے مرد و عورت کو آمنے سامنے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، بالکل نہیں. کوئی اور بھی کسی مسئلے مسائل کے اوپر نہ کی جائے. کون سے مسئلے مسائل ہیں جو آپ نے عورتوں سے ایسے پوچھنے ہیں جو لوگوں کے لیے؟ میں تو نہیں کر رہا. نہیں، لوگوں کو چھوڑیں، آپ نے دین سیکھنا ہے نا. تو دین کے لیے اگر کوئی یہ مثال دیتا ہے نا کہ سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام کو پردے میں سکھایا، تو اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی. عورت کی آواز کا پردہ. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ آواز کا پردہ، جو میں آپ کو دلائل بتا رہا ہوں جو امہات المومنین سے لوگ لیتے ہیں. امہات المومنین کا صحابہ کرام کو سکھانا وہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، کیونکہ نبی الاسلام کی اہلی زندگی انہوں نے ٹرانسفر کی ہے. اس کے بعد نہیں چلتا کہ کبھی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی کی بیویوں نے مردوں کو درس دیے ہوں یا مردوں نے ان کے سے جا کے سوال پوچھے ہوں. وہ مردوں سے ہی جا کے پوچھتے تھے. عورتیں درس دیں، پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کروائیں عورتوں کے ساتھ. صحیح. ہاں جی، جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر رہی ہیں. ٹھیک کر رہی ہیں، مطلب بہترین. بالکل، بہت اچھا کام. ون مین آرمی. ٹھیک ہے. میں پوڈ کاسٹ کا اینڈ کرنے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے لبوں سے میں حضور کی نعت جو صحیح نعت ہے وہ سننا چاہتا ہوں. ترنم میں 2-3 اشعار یا 2 اشعار، 1 اشعار. ترنم میں تو بہت پرانا ہم نے سنا ہے، لیکن اپنے انکار نہیں کرنا. بڑا عرصہ ہوا ہے لیکن 2 شعر میں اپنے گلے کو نا وہ نعت ہو یا گنگنانے کے اعتبار سے بہت کم استعمال کرتا ہوں. آج ہو جائے، میرے لیے آج ہو جائے، پڑھنا مشکل ہو جائے گا. آج ہو جائے. آپ نبی الاسلام کی نعت جو ہے نا نثر میں سن لیں نا. نہیں، آپ ترنم میں سنیں. ترنم میں مشکل ہو جائے گا میرے لیے، مشکل ہو جائے گا. بڑا تھوڑی سی کوشش کریں. چلے ترنم اپنا پھر میں نثر میں بیان کرتا ہوں. نثر میں وہ نعت بیان کرتا ہوں جو پھر 2-4-5 نعت ہو. ہاں جی، اصل نعت، اشعار نہیں، اصل نعت تو یہ قرآن و سنت میں. واہ. ہاں، وہ میں ایک طرف سے شروع ہو جاؤں گا. اس دفعہ بھی ربیع الاول کے موقع کے اوپر میں نے قرآن حکیم سے نبی الاسلام کی شان میں جو آیات ہیں اور احادیث بخاری اور مسلم کی وہ میں نے بیان کی ہیں. میرے نزدیک قرآن حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو سب سے آپ کہہ لیں ٹاپ کے اوپر آیت ہے نا، وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. امت پہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف پڑھنا واجب اسی لیے کیا کہ امت کے اوپر پیغمبر کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا ہے امت کی ہدایت کا. تو امت کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کے لیے دعائے رحمت کرے. اس دعائے رحمت کرنے کا فائدہ امت کو خود ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ
10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ حدیث سنن نسائی میں ہے, اس میں آگے بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دے گا, اس کے 10 درجات بلند کرے گا, اسے 10 نیکیاں بھی دے گا. پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. واہ. ہم نبی الاسلام پر جب بھی سلام عرض کرتے ہیں, نماز میں عرض کریں, باہر عرض کریں, وہ پہنچ رہا ہے, اور نبی الاسلام کا جواب بھی ہم تک پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹیکلی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. تو نبی الاسلام کی شان اگر آپ آیات کی شکل میں شروع کریں, شاعری میں ہو جاتی تو زیادہ مزہ آ جاتا. ذرا ایک جو ہمارے شاعری کے ساتھ میرا ایز سچ کوئی شغف نہیں. آپ مجھے دیکھیں گے میں کبھی بھی شعر نہیں پڑھتا, جو پڑھتا بھی ہوں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے پڑھتا ہوں. ہاں یہ جو سلوگنز ہیں, یہ رٹز ہیں, یہ میں پڑھتا ہوں. تو یہ آج کے دور میں جو سب سے بہترین شاعری ہے نا نبی الاسلام کی شان میں, وہ یہ ہے, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں, یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ. واہ واہ واہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ آپ کو کہتے تھے نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال, اس کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بھی جو ہے نا وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر وہ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے تھے ڈسکس کیا آپ نے ابھی. ہاں, تو جب یہ کہتے تھے ہمارے غوث کتب جانوروں سے بھی بدتر ہیں مرتبے میں, اور جانور کون سے, صحابہ کرام کے, تو میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. کیوں؟ نبی الاسلام کے مقابلے پہ انہوں نے بابوں کی تعلیمات کو کھڑا کیا ہے. ہم کہتے ہیں نبی الاسلام کو اپنا آئیڈیل مانیں, وہ ہمارے امام ہیں دنیا اور آخرت میں. قیامت کے دن انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلنا ہے. ان بابوں کو بچاتے بچاتے یہ نہ ہو کہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے. آخری سوال, دوبارہ پیچھے آ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. 2013 اور 18 کا آپ نے ذکر کیا الیکشن کا, اس میں نون لیگ پر تو سیاسی جماعت ہونے کا تھا فتویٰ کہ یہ حرام ہے, ان کو جو ووٹ دینا حرام ہے, فتویٰ آیا تھا فیصل آباد کے مولویوں کا. اور پتہ ان کی کیا, مولویوں کی کیا اوقات ہے, وہ تو آپ کو بریلوی فتویٰ دیں گے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ ڈالنا حرام ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ان کی کوئی اوقات نہیں. کوئی اوقات نہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ اگین. تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے گا. ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.